अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम और सुनाएं के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज हम आपकी मुलाकात एक मुनफरिद शख्सियत से करवा रहे हैं। अदब के हवाले से उनका अपना ही मकाम है और आप जब उनकी शायरी सुनेंगे मिज़ाह से भरपूर तो आप मुस्कुराएंगे नहीं बल्कि क्या क्या लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आए आपकी मुलाकात करवाते हैं अजीज़ फैसल साहब से। अजीज़ फैसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। आज आपकी शायरी जो मज़ाह के हवाले से जो है वो तो हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और उस पर मुस्कुराते नहीं हैं बल्कि कह के लगाते हैं। तो बताएं कि ये आगाज़ कैसे हुआ, इस तरफ कैसे आया? असल में मेरी तबीयत शुरू से ही ऐसी चुलबुली सी, लतीफ़ा बाजी और लतीफ़ा गोई और हंसने खेलने वाली शरीफ हरकतें बातें, तो ये शुरू से ही मिजाज का हिस्सा था। फिर इत्तेफाक से हमें दोस्त अहबाब भी ऐसे मिलते गए कि जो इन चीज़ों पर हौसला अफजाई करते थे, और उसके बाद ये है कि फिर रफ्ता रफ्ता यही ज़हन बनता गया कि दिमाग को शगुफ्ता इजहार अगर किया जाए किसी भी मसले का, तो वो चूँकि सुनने वाले के लिए खुशगवार होता है, नागवार नहीं होता, तो आपका मकसद भी पूरा हो जाता है और ये जो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट बखेरने वाला सदका है, ये मुफ्त में इंसान को हासिल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज़बरदस्ती मज़ाक की तरफ आया हूँ, मेरी तबीयत में ये चीज़ शामिल है। जी बिल्कुल, वो लगती भी है, वो महसूस भी होती है और आप वो हक अदा करते हैं मज़ाक के हवाले से। मतलब वो तो आपके कलाम से ही लगता है कि आप ज़बरदस्ती जो है नहीं कर रहे बल्कि उसका आप पूरा एक हक अदा करते हैं मज़ाक के हवाले से। मुझे तो मज़ाक है क्या चीज़? देखिए, अगर हम बात करें ये जो जिसको मज़ाहिया शायरी कहते हैं, मैं बाज़ औक़ात इसको मज़ाहिया शायरी नहीं कहता। एक होती है संजीदा शायरी और दूसरी होती है दोहरी संजीदा शायरी। अच्छा, ठीक ये जो दोहरी संजीदा शायरी है ना, है। ये ये मज़ाक मज़ाह है। यानी अगर कोई मज़ाह को समझता है कि भाई जी हर बंदा मज़ाह लिख सकता है, जैसे हर बंदा शेर नहीं लिख सकता, ऐसे हर बंदा मज़ाह भी नहीं लिख सकता। आप देखें कि इसका सबूत ये है कि आप इस वक्त शुमार करें कि संजीदा शायरी में कितने लोग सरगर्म अमल हैं और मज़ाहिया शायरी में कितने लोग जो है वो काम कर रहे हैं। यानी दोहरी मज़ाहिया शायरी में ये जो कितने दोहरी लोग काम- संजीदा शायरी जिसको मज़ाहिया शायरी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं समझता हूँ कि वो खून जिगर तो संजीदा शायरी में जलाना पड़ता है। ये जो है ना वो फेफड़े का खून और दिल का खून और दो चार और खून भी जलाकर मज़ाह तख्लीक। बिलाशुबा ऐसा ही है। और फिर उससे जो रिजल्ट निकलते हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरना इतना आसान काम नहीं। बिल्कुल। और आजकल के दौर में, स्पेशली कोरोनाई दौर में, ये बड़ा मुश्किल काम है। सही बात और ये फिर हर बंदा उसमें- कर नहीं सकता। जी, और उसमें अगर एक पहलू ये भी शामिल हो जाए कि मज़ाह के नाम पर तज़हीक, तौहीन, किसी की इंसल्ट, इससे कमा हक़्क़ुहु बचा जाना चाहिए, फिर वो मज़ाह है। अगर आप मज़ाह लिखते हैं, कोई किसी का दिल टूट जाता है, तो नहीं, इसको हम मज़ाह नहीं कहते। नहीं अजीज साहब, ये तो आपने चवलों का दिल तो तोड़े हैं। नहीं, वो अगर वो भी बात जो की है, चवलों वाली बात की है, तो वो भी महज एक मजाक के अंदाज में, और वो एक हकीकत है कि आपको ये चवल जो लोग हैं इनका कोई डोमिसाइल नहीं होता, ये किसी एक इलाके, किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है। लेकिन आपने उनका दिल तो तोड़ा है ना, वो तो हो सकता है आपके ऊपर सू करें जो कि मैं समझता हूँ जिस बंदे में अपने ऊपर हंसने का हौसला नहीं है, तो इसमें कुछ कमी है। अपने ऊपर हंसने का हौसला पैदा होना चाहिए। जैसे हम मज़ाक नहीं कर रहे, मैं अपनी शायरी के अंदर अपने ऊपर बहुत सारे मैंने इस तरह जुमले कसे, मुझे पता है मेरी वो वीकनेस है, तो मुझे उस रिजल्ट में उस वीकनेस को दूर करने का मौका मिला है। मतलब आपने ओवरकम किया है ना उसको। जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि हर शख्स जो है वो अपनी खामी जो है वो तस्लीम भी नहीं करता ना। ये भी बहुत बड़ा काम है सही ना, बात। अपनी खामी को तस्लीम करना और फिर उसके ऊपर मज़ाक बनाना, जी। ये फिर बहुत बड़े इंसान और हौसले का काम है। ऐसा नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये जो अदीब है, चाहे किसी भी सिर्फ से वाबस्ता है, बिलखसूस में शायरी की बात करूँगा, अगर कोई शायर अपने आप को हर्फ आखिर समझ ले, अक्ल कुल समझ ले, अपने आप को ऐब से, गलतियों से मुकम्मल तौर पर मुबर्रा समझ ले, अपने आप को किसी खता लफ्ज़िश से मुनज़्ज़ह समझ ले, तो मेरा ख्याल है वो बज़ात खुद एक मुगालते का शिकार हो जाता है। इससे फ़न मुतासर होता है।
فن ہے کیا؟ فن ایک مسلسل ارتقا پذیر عمل. آپ نے ہر نئے دن آ کر نئی بات سیکھنی ہے، اور یہ جو آپ نئی بات سیکھیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل نئی ہو، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی پچھلی کسی غلطی کو درست کر لیں. آپ کو احساس ہو جائے کہ جو کچھ میں اب تک کرتا آ رہا ہوں یہ غلط ہے، اور اب یہ جو بات میں کروں گا وہ اس غلطی کو دور کر کے اس سمت میں چلوں گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی ادیب کی اور بالخصوص شاعر کی اور پھر مزاحیہ شاعر کی یہ جان ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے، اپنے آپ کو غلط سمجھے کہ میں بعض اوقات غلط بھی ہو سکتا ہوں. بڑی بات ہے، بڑی بات کی آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائیں پہلا شعر کب کہا تھا؟ میں اور تو مجھے یاد نہیں ہے. جب میں کہیں ابتدا میں نے سنجیدہ شاعری سے کی تھی، تو میری جو سنجیدہ شاعری تھوڑی سی چلی نا، تو اس کی چلی اچھا ہے. ہاں وہ غزل لوگوں نے پسند بھی کی. اس کے کچھ اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں. تو رستہ گو دشوار تو ہے، چلنے پر اصرار تو ہے. رستہ گو دشوار تو ہے، چلنے پر اصرار تو ہے. اور یہ شعر بہت زیادہ پسند کیا گیا کہ سورج سے سمجھوتا کیا، گھر میں ایک دیوار تو ہے. سورج سے سمجھوتا کیا، گھر میں ایک دیوار تو ہے، اور باتیں بے ترتیب سہی، لہجے میں جھنکار تو ہے. تو یہ اس سے پھر ایک سلسلہ چلا. تو اندر کا جو شاعر ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا، کیونکہ اس سے پہلے میں بیت بازی کے بہت سارے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا تعلق کندیاں گراں سے ہے، تو ہمارے کندیا ٹاؤن کمیٹی میں یہ مشاعرہ ہو رہا، یہ بیت بازی ہو رہی. یہ کنڈیاں کہاں ہیں؟ یہ ضلع میاں والی سے کوئی 20 کلومیٹر جنوب کی طرف بہت مشہور علاقہ ہے. اب تو وہ اس کو ہم دیہات نہیں کہتے، اب وہ مکمل طور پر ایک شہر بن چکا ہے. اور یہاں پنڈی کے بعد جو ریلوے کا سب سے بڑا، یعنی کیا کہنا چاہیے، جس کو ریلوے شیڈ کہتے ہیں اور ریلوے اسٹیشن، وہ کندیاں ہے. جنکشن ہے، مطلب ہے کہ اس کا بڑی اہمیت ہے اس اسٹیشن. یہ میاں والی کے قریب ہی ہے؟ جی میاں والی سے نہیں، میاں والی کا اسٹیشن اگر اتریں گے وہ ہے یا کنڈیاں میں؟ میاں والی سے نیکسٹ ایک اسٹیشن چھوڑ کر ہمارا کنڈیا اسٹیشن آتا ہے، تقریباً 15-20 کلومیٹر. یہ دریائے سندھ کی جو چشمہ جھیل ہے اس کے کنارے آباد یہ خوبصورت سا شہر ہے. میرا شہر اس لیے خوبصورت ہے کہ میرا تعلق بھی اسی شہر سے. ظاہر بات ہے. تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ یہ بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے بیت بازی کا مقابلہ آیا، اور جب میرے اوپر گاف کا شعر آیا تو میں نے گاف کا شعر خاص طور پر یہ یاد کیا ہوا تھا، اور لوگوں نے بڑا پسند کیا. لوگوں کے لیے نیا تھا. مولانا حالی نے کہا کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. تو یہ شعر لوگوں نے بڑا پسند کیا. تو دو ڈبل کام ہو گیا. میرا اپنا جو مزاج ہے وہ بھی اس میں آ گیا، اور میرا جو فن ہے یا میرا جو ذوق ہے وہ بھی اس سے جھلک رہا تھا. تو شاید اس طرح پھر کوئی. یہ کس سن کی بات ہے عزیز صاحب؟ یہ کوئی 83 سے پہلے کی بات ہوگی، کیونکہ 83 میں نے میٹرک کیا. 83 کے درمیان کی میں کسی سن کی بات. پھر جب جیسے بقول آپ کے کہ وہ شعر آپ کی شاعری چلی تو پھر چلتی چلی گئی. پھر الحمدللہ پھر وہاں پر ہمیں ماحول ایسا ملا میرے شہر میں. ماما فاروق روکھڑی بڑے مشہور نام ہے، وہ شاعری کر رہے تھے. وہ آپ کے ماموں تھے یا نہیں؟ ان کو ماما ہم سب جگ ماما، ان کے نام کا ایسا بن گیا ماما. یعنی ادھر ادھر دوسرے لاہور یا باقی علاقوں میں ماموں کہنا جو ہے وہ کوئی گالی سمجھا جاتا ہے. ہمارے علاقے میں ماموں کہنا بہت بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو ہم اس لیے سب لوگ ان کو ماما فاروق روکھڑی کہتے تھے. وہ سب کے ماما تھے. تو بڑے شاعر تھے وہ. اس کے بعد افضل عاجز تھے ہمارے شہر کے اندر، اور وہاں پر سرائکی شعراء تھے میرے شہر کندیا میں. کہاں وہ بہت زیادہ اچھا لکھ رہے تھے. پھر میرے ماموں نذیر یاد میاں والی میں محمد منصور آفاق اور منور علی ملک، فیروز شاہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جو شاعری کی میدان پہ بہت سرگرم عمل تھے. ہمیں ان کے قریب جانے کا موقع ملا، اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ان سب لوگوں نے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی. تو اس طرح پھر شاعری کا سلسلہ چل رہا. مزاح کی طرف پھر آپ کب آئے؟ شاعری جب چل گئی تو پھر آہستہ آہستہ آپ کا مزاج. مجھے یاد ہے کہ جب میں کالج 3rd ایئر میں گیا تو ہمارا ایک ٹیوٹوریل گروپ تھا. اس میں جو ہمارے ٹیوٹر تھے میں نے ان پر سب سے پہلا مزاحیہ شعر ان پر لکھا. تو میں نے کہا کہ سر کو مخاطب ہو کر کہ مجھے پتہ ہے کہ ان پر ہیں آپ بھی عاشق. اب جب میں نے یہ کہا نا تو سارے لڑکوں نے نا وہ سر کی بڑی کلاس لی نا کہ بھائی عاشق ہو گئے سر. تو سر نے کہا کہ پورا دوسرا مصرع سن کر رائے قائم کریں. تو میں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ ان پر ہیں آپ بھی عاشق، خدا بھی جن پہ درود و سلام. تو اس طرح پھر ایک طبیعت کے اندر یہ کیا مکرنی کی ایک صنف ہے نا، اس طرح سے بھی ہاں کہہ سکتے ہیں. کیونکہ لیکن وہ میری اپنی طبیعت کا اظہار تھا اصل میں نا، چلبلا اظہار.
اچھا عام طور پر یہ کوئی کہا جاتا ہے سنجیدہ شعراء کے بارے میں یا مزاحیہ شعراء کے بارے میں کہ کوئی بہت بڑا غم روگ انہوں نے پال رکھا ہوتا ہے جس وجہ سے آپ یہ کوئی مزاح لکھتے ہیں یا ادب تخلیق کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بہت ضروری نہیں ہے. دکھ اور تکلیف اور اذیت اور آزار ہر انسان کا مقدر ہے. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے دکھ نہ دیکھے، جس نے آزار نہ دیکھے، جس نے بہت بڑا دکھ نہ دیکھا. ٹھیک ہے، تو لہذا وہ دکھ تو ہماری ایک امانت ہے، دکھ ہمارا ایک ثقافت ہے، دکھ ہمارا مقدر ہے. اتنا دکھ جتنا ایک عام بندے کو ہوتا ہے اتنا مجھے بھی ہے. لیکن کوئی ایکسٹرا دکھ، کوئی کہنا چاہیے کہ کوئی غیر معمولی ایکسٹرا لارج قسم کا دکھ، تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے نا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مزاح جو ہے، جو لوگ اور اتنا اچھا مزاح جو ہے تقریر کرتے ہیں، جن کے اور آپ کے ماشاءاللہ اتنے فین ہیں اور آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ جب آپ ان کو ہنسائیں گے تو پھر رزلٹ میں آپ کو وہ اگر منہ پہ نہیں تو دل میں تو آپ کو دعائیں دیتے ہی ہیں اور آپ کے بارے میں پازیٹیو چیزیں، تو اس کے پیچھے کوئی دکھ تو چھپا ہوگا. نہیں، وہی دکھ جو ایک عام انسان کا دکھ ہوتا ہے. میں نے کہا کہ دکھ سے کوئی بندہ مبرہ نہیں ہے. دیکھیں نا، میں نے بھی اپنے ماں باپ کی تدفین کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں نے بھی اپنے بہت پیاروں کا جو جدائی ہے وہ برداشت کی ہوئی ہے. میں ایسا اگر آپ کا مطلب کوئی عشق اور محبت، تو وہ کوئی اتنا وسیع و عریض قسم کا میرا نہ دکھ ہے نہ سکھ ہے اس کے اندر. دونوں چیزیں نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کنیا سے اسلام آباد آنے کا کیسے اتفاق؟ بس پھر یہی یوں سمجھے، جب چلنا شروع کیا تو پھر خیال آیا کہ چلنا جو ہے وہ زندگی کے لیے ناکافی ہے، تھوڑا اڑ کے بھی دیکھنا چاہیے. تو شاید اس طرح کا کوئی جذبہ تھا. اور میں نے تقریباً میری عمر 30 سال تھی، یعنی وہ ایک بیوقوف عمر کا ایک بیوقوف حصہ جس میں آپ کر گزرتے ہیں جو آپ کے دل میں آتا ہے، نتائج کی پرواہ کیے بغیر. تو ورنہ اپنا علاقہ، اپنی جنم بھومی چھوڑنا اور اپنا وہ ساری یادگاریں چھوڑنا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑنا اور پورے رشتہ داروں کو اور پورا جو آپ کا بچپن جوانی جہاں گزر رہی ہے، بلا شبہ اس سارے یادگار کو چھوڑ کر ایک نئے علاقے میں آنا، یہ کوئی جرأت مند فیصلہ بھی ہے اور ایک بیوقوف عمر میں یہ ممکن ہے. یعنی اگر میری عمر 50 سال ہوتی تو میں کبھی بھی نہ آتا. اب میں چونکہ 30 سال میں تھا تو مجھے صرف اٹریکشن نظر آ رہی تھی، مجھے وہ جو میں چیزیں گنوا رہا تھا وہ مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی. تو دوسری بات میرے خیال ہے اس سے ہٹ کر شاید یہ بھی ہے کہ میرا دانا پانی اللہ نے جہاں رکھا تھا سو میں جہاں. لیکن اس فیصلے کے اوپر آپ ابھی پچھتا رہے ہیں یا وہ اچھا فیصلہ؟ الحمدللہ میں بالکل کوئی اس پہ پچھتاوا اب نہیں نہیں پچھتانا ہے. چاہیے. میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اچھا اللہ نے فیصلہ بہت عزت دی ہے. میں اپنی شاعری کے حوالے سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں بھی اگر میں صرف کندیا میں ہوتا اپنے گرام میں، اور یہ جو بڑے اسپیکٹرم میں آ گیا ہوں جہاں اسلام آباد میں، اور جہاں ایک بھانت بھانت کے لوگوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، ان سے بہت کچھ لرن کیا ہے، میرا اپنا جو سینیریو ہے وہ تبدیل ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کا آبائی منظر بدلنا بہت ضروری ہے. بالکل ضروری. تو وہ اللہ کی عطا سے یہاں پھر ایسا مطلب موقع ملا کہ اگر میں کندیا رہ کر مزاحیہ شاعری کرتا تو میرے بہت سارے موضوعات جو اس وقت میری شاعری کے اندر موجود ہیں وہ یقینی طور پر موجود ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو آپ پڑھاتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کیا ری ایکشن ہے؟ میں ابھی تو میں پرنسپل ہوں، ابھی تو میں وہ ٹیچنگ نہیں کرتا. لیکن جب میں اسکول میں پڑھاتا تھا، یعنی اپنے گاؤں سے شروع کروں، کندیا میرا گاؤں جہاں میں نے 5 سال پڑھایا ہے، تو میرے سارے اسٹوڈنٹ اس وقت بھی میرے شہر میں موجود ہیں. اب وہ بھی سارے بزرگ ہو گئے ہیں، سفید بالوں والے ہو گئے ہیں. تو وہ ایک بات جو میری ٹیچنگ کے بارے میں وہ سب کہتے ہیں کہ سر ہمیں بالکل بور نہیں ہونے دیتے تھے اور ہنسا ہنسا کے پڑھتے. میں ایک ہنسانے والا ٹیچر تھا جب تک میں نے ٹیچنگ کی، جہاں بھی کی. جس سے ابھی میں اگر ایز پرنسپل کام کر رہا ہوں تو میں اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ میں لوگوں کو ہنسا ہنسا کر جو ہے وہ ان سے کام لینے کا قائل ہوں، رلا رلا کر. نہ اسٹوڈنٹ کو رلایا، نہ اپنے بطور ایک ہیڈ آف انسٹیٹیوشن اپنے اساتذہ کے لیے یا اپنے دیگر جو اہلکار ہیں ان کے لیے کوئی ایسی صورتحال پیش کی ہو کہ وہ پریشان ہو گئے ہوں کہ یار یہ بندہ. نہیں، لیکن بچوں کو اگر آپ ہنسا مذاق میں ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ پڑھائی کی طرف اس طرح سے آ جاتے ہیں، مطلب وہ تو مذاق سمجھتے ہیں. نہیں دیکھیں نا، ایک آپ اگر آپ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ میرے ہنسانے کا مقصد کا انداز وہ ہے کہ جو یہ کامیڈی ڈرامے والے کر رہے ہیں، تو استاد کا مزاح تو اور چیز ہوتی ہے نا. استاد کا مزاح اصلاح کے لیے ہوتا ہے، استاد کا مزاح اپنے معافی الضمیر کو بہتر انڈرسٹینڈ کرانے کے لیے. ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے وہ رونی صورت بنا کے بیٹھا ہے،
میں اس کو جتنا بھی اچھا پڑھاؤں اس کو تو نہیں سمجھ آئے گا، بالکل، لیکن اگر اس کے چہرے پہ میں مسکراہٹ لاؤں گا تو میری مشکل سے مشکل بات بھی وہ آسانی سے سمجھ جائے گا۔ یہ وہ ایک تدریسی مزاح ہے جس کو کہ میں ہر تدریس کی جان سمجھتا ہوں۔ دنیا کے جتنے بھی کامیاب استاد ہیں، اگر ان کے پاس یہ جو ٹول آ جائے، یہ ہنر نہیں ہے، یہ فن نہیں ہے، تو ان کی ایجوکیشن میں یا ان کی جو نالج دینے میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی کمی رہے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بات آپ ہنسی مذاق میں کہہ سکتے ہیں، کڑوی سے کڑوی بات، بالکل وہ آپ سنجیدہ اس طرح سے نہیں بتا ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں۔ میں جب میتھ پڑھاتا تھا نا، اب میتھ میں نے مزاح کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شاید میں کسی بھی چینل پر میں نے یہ بات نہیں کی۔ میں نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا کہ میں نے کہا یار میں آپ کو جب میں پڑھاتا ہوں تو مختلف مزاحیہ باتیں کہتا رہتا ہوں، تو کوئی مزاحیہ بات جو آپ کو میری یاد رہ گئی وہ آپ بتانا چاہیں۔ اب طالب علم نے مجھے بتایا، مجھے یاد نہیں تھا۔ انہوں نے کہا سر ایک دفعہ میں آپ کے پاس کویسچن لے کر آیا تو میں نے نا وہ ایکول ٹو کا نشان بنایا ہوا تھا نا، میتھ میں ایکول ٹو بہت لکھتے ہیں نا، تو میرا ایکول ٹو ایسا تھا کہ ایک لائن بہت ساری لمبی تھی اور دوسری بالکل چھوٹی تھی۔ تو آپ نے مجھے کہا ایکول ٹو پر اس طرح آپ نے سرکل کی اور آپ نے کہا یہ کس طرح آپ نے لکھا ہے جیسے ایک مونچھ بڑی ہو اور ایک مونچھ چھوٹی ہو۔ ٹھیک ہے نا، اب اس بچے کے ذہن میں نے یہ بتا دیا کہ اگر ایک مونچھ چھوٹی اور ایک مونچھ یہ کتنی مطلب بری لگے گی۔ تو ایسے ہی جب آپ ایکول ٹو کو ایسے لکھیں گے تو وہ بھی بہت برا لگے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو مزاح ہے یہ تدریسی مزاح میں ایسے کہتا ہوں، اور یہ ہر ٹیچر کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے جو کہ اس کے پاس نہیں ہے۔ بلا شبہ، لیکن یہ خدا داد صلاحیت بھی ہونی چاہیے نا۔ اب یہ جس طرح کا مزاح ایٹ دا اسپاٹ جو آپ فل بدی کرتے ہیں نا، یہ ہر کسی کی رب کریم نے کسی کو عطا نہیں کیا، بے شک وہ کتنا ہی اپنے سبجیکٹ میں ماسٹر ہو، لیکن یہ تو پھر قدرت کی دیوی جو ہے وہ کسی کسی پہ مہربان۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ مقام شکر ہے، اللہ کا بندہ جتنا شکر ادا کرے کام ہے، ورنہ ایک میرا دماغ بھی ایک عام سا دماغ ہے، 2 ہاتھ 2 کان، لیکن جب وہ ذات عطا کرنے پہ آ جاتی ہے تو پھر بہت سارے معاملات آپ کے سدھر جاتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی گرمی نہیں ہے تو اتنی سردی بھی نہیں۔ ہاں، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آج گرمی نہیں، میں نے کہا بالکل نہیں ہے، لیکن بہرحال سردی بھی نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اب یہ عام بندے کی 10,000 الفاظ یا جملے ڈیلی بیسس پہ لوگ سنتے ہیں اور وہ گزر جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کو پکڑ نہیں پاتے نا، آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے۔ لیکن آپ میں یہ حصہ ہے، آپ اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے، پھر اس کو آپ وزن میں کس طریقے سے کنورٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ آپ کے اپنا ایک جو ہے خاصہ ہے۔ درست، یہ بس مالک کی عطا ہے، اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو اردو زبان کے اوپر آپ کا سارا جو ہے سلسلہ ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا اس ادب میں ایک مقام ہے، لیکن آپ نے اپنی زبان میں بھی کہا یا کہہ سکتے ہیں اس طرح سے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مان لینا چاہیے کہ آپ جو زبان بولتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں شاعری بھی کر سکیں، بھلے آپ کی وہ مادری زبان بھی کیوں نہ ہو۔ جیسے کچھ لوگ شاعری پہ لگے ہوئے ہیں، ایک ایسے مزاحیہ سی بات کسی نے فیس بک پہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یوم قیامت کو کچھ شاعروں کو اس بات پہ خصوصی طور پر سرزنش کریں کہ جب میں نے تمہیں شاعری کی شکل دی ہی نہیں تھی تو تم شعر کیوں لکھتے ہیں؟ یہ ان کو اگر میں سرائکی میں لکھوں گا تو شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی یہ سوال پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں کہ میری زبان سرائکی ہے، الحمدللہ میں سرائکی سے بہت محبت کرتا ہوں، سرائکی لوگوں سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میری وہ ماں بولی زبان بولتے ہیں، لیکن اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس میں شاعری بھی شروع کر دوں۔ اب لوگوں نے تو ایون مادری زبان چھوڑے، اردو کو چھوڑے، انگریزی میں بھی لوگوں نے شاعری کرتے ہیں جی، کرتے، اور اس میں وہ نازا بھی ہے، اور وہ پتہ نہیں نثر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن لوگ شاعری کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا ایک یہ فائدہ بھی نہیں کہ کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے، لیکن وہ پوئٹری ہوتی ہے نا، تو وہ ان کا بھرم رہ جاتا ہے۔ یہ بھی شاید کیا سارے ہمارے جیسے لوگ ہیں جن کی انگریزی خطرناک حد تک کمزور ہے، تو ہمارے سامنے تو وہ شیکسپیئر پتہ نہیں کیا کیا ملٹن ہے، وہ یعنی اس کا مطلب کہ آپ ڈیلی بیسس پہ کئی شیکسپیئرز کو کڈس کو مل رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات تو ہے ہی۔ صحیح بات ہے۔ آپ کے ساتھ گفتگو میں تھوڑی دیر اگر کوئی آپ کی صحبت میں بیٹھ جائے نا تو وہ بھی یہ مزہ لینے شروع کر دیتا ہے اور وہ اس رجحان کی طرف کی شاید۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کتاب کے حوالے سے آپ کیا کوئی مجموعہ یا کوئی سلسلہ؟ جی، ایک کتاب تو میری آ چکی ہے خاصا، اور میں نے اس میں غزلیات شامل کی ہیں، 80 کے قریب غزلیات ہیں شاید اس کے اندر، اور کچھ فردیات ہیں وہ میں نے شامل کی۔ ابھی میری دوسری کتاب جو ہے وہ زیر طبع ہے، اس کا عنوان ہے غلط پارکنگ، تو اس کے اندر میں نے تقریباً 150 کے قریب قطعات ہیں اور ایک تجربہ کیا ہے طویل مزاحیہ نظم کا۔
اچھا، جو کہ طویل سیکنڈ مزاحیہ، علینا ہے نا؟ اب کیا کہہ سکتے ہیں، مدینہ تو نہیں مزاحیہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ بھی طویل ہے نا، مطلب اب طویل کا رجحان بڑھ رہا ہے. ہاں وہ فرشی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک ہمارے عہد کے بہت نامور بلند گو شاعر ہیں، ہمارے ذاتی دوست بھی ہیں. میرے ان پر تو خاص طور پر بہت مہربان بھی رہتے ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے. تو اسی طرح جو میری جو مزاحیہ نظم ہے نا، مزاحیہ نظم کا تجربہ کافی حد تک میرے خیال نہیں کیا گیا، بلکہ ایک دفعہ میں انور مسعود صاحب کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ سر آپ اردو مزاحیہ نظم اس کے بارے میں بھی آپ لکھیں، تاکہ ہم جیسے جو طالب علم ہیں وہ کوئی اردو نظم کا فارمیٹ سمجھ لیں یا اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہو سکے. تو انہوں نے کہا کہ عزیز صاحب اردو نظم لکھنا، مزاحیہ نظم لکھنا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. تو بہرحال میں نے ایک جسارت کی ہے طویل مزاحیہ نظم، اردو نظم لکھنے کی، اور وہ اس آنے والی کتاب کے اندر انشاءاللہ شامل ہے. تیسرا میرا جو ڈرافٹ ہے وہ بھی تیار ہے، وہ بھی غزلیات کا ہوگا. اس میں تو 100 سے اوپر غزلیات میری اس وقت موجود ہیں، لیکن اب پتہ نہیں وہ کب نمبر آئے گا. پھر اور بھی انشاءاللہ کتابیں، مزاحیہ نثر بھی میں لکھتا ہوں چونکہ، اور نعت بھی لکھتا ہوں، تھوڑی بہت سنجیدہ شاعری بھی کرتا ہوں. تو اگر وقت اور زندگی نے موقع دیا تو ان چیزوں پہ بھی انشاءاللہ کام کریں گے. انشاءاللہ. یہ تو بڑی بات ہے کہ آپ مطلب وہ کام ہے، مطلب یہ طویل نظم کے حوالے سے جو بات ہے یہ کوئی عام اور ہلکی بات نہیں ہے، اور اس کے اوپر جسارت کرنا بھی وہی کر سکتا ہے نا، اس کے لیے بھی تو حوصلہ چاہیے نا. تو بلا شبہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کے باقی کلام کی طرح بھی اسی طرح سے ہٹ ہوگی اور اسی طرح قبول ہوگی. آپ یہ جو ہم کہتے ہیں ہم عہد یوسوی میں جی رہے ہیں، تو آپ کو ان مزاح نگاروں میں جو ہمارے کلاسکس بھی ہیں اس میں کون آپ کے دل کے قریب ہے، یا آپ زیادہ کس سے متاثر ہیں؟ اگر آپ ان مزاح نگاروں کی بات کریں جو گزر چکے ہیں اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، تو بہت بڑے نام ہیں، سب لوگ جانتے ہیں. مشتاق احمد یوسفی تک، ہاں جی، اکبر الہ آبادی ہو، اس کے بعد جناب دلاور فغار ہو، ضمیر جعفری ہو، اور عہد موجود میں انور مسعود، سرفراز شاہد، ڈاکٹر نام الحق جاوید، یہ اس جیسے جو لوگ ہیں. اور ایک ہمارے خالد عرفان صاحب ہیں، ڈاکٹر بدر منیر صاحب ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ نام لینا بڑا متنازع سا کام جی ہوتا بالکل ہے. ایسے ہی ہے. جب بھی کوئی اینکر انٹرویو کرنے والوں کو باقی لوگوں سے لڑانا چاہے تو وہ ان سے نام پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں لہٰذا اس طرف سے گریز کروں گا، ان سے معذرت بھی کہ جن کے میں نام نہیں لے سکا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی مزاح میں یا ادب میں جو وقت دے رہے ہیں، میں کون ہوتا ہوں کسی کا معیار مقرر کرنے والا اور کسی کو ٹھکرانے والا؟ میں نہیں ہوں. میری یہ توفیق نہیں ہے کہ میں کسی بھی ادب کے جو وابستہ لوگ ہیں ان کو جہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کروں کہ وہ ادیب ہیں یا وہ شاعر ہیں یا نہیں ہیں یا وہ متشاعر ہیں. میں سمجھتا ہوں جو لوگ بھی ادب کے ساتھ وابستہ ہیں، جو کام کر رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. بہرحال وہ ادب کی خدمت کر رہے ہیں. آپ سے کسی نے شاعری لکھوانے کے لیے کوئی آفر کی ہے کہ جی لکھوا دیں، ہم اپنے ہاتھ سے اپنی نام سے چھاپ دیتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی آفر؟ ہاں، بہرحال بدقسمتی سے ابھی تک تو کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. بدقسمتی سے. تو یہ بہرحال آپ نے جو بنیادی نقطہ بیان کیا ہے، لیکن جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں تو ان پر بہت افسوس کا اظہار کرتا ہوں میں کہ یہ تو آپ نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا مذاق اڑایا ہے. اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت اس لیے دی ہے کہ اللہ آپ پر اس کا ایک کرم ہوا ہے، آپ اسی کرم کا غلط استعمال کر رہے ہیں. تو ڈریں اس ذات سے کہ وہ کسی وقت ناراض ہو کر اگر آپ سے یہ شاعرانہ صلاحیت ہی سلب کر لے جس پر وہ 100% قادر ہے، تو آپ کا کیا رہ جائے؟ سر ایک گروپ یہ بھی ہے نا کہ آپ کی شاعری اٹھائی، کوئی اچھا سا شعر اٹھایا اور اس کو اپنے نام سے لگا کے فیس بک پہ پوسٹ کر دیے، یہ بھی ایک ہے. کوئی بات نہیں، یہ تو اب دنیا میں دیکھنا چور بھی تو موجود ہیں. چوروں نے بھی تو کہیں سے کوئی کھانا پینا ہے کہ نہیں کھانا. دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں جتنے چور ہیں، جتنے ڈاکو ہیں، جتنے نقب زن ہیں، یہ بھی تو اپنی کارروائیوں میں ملوث ہیں. تو ہم ان سب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ حق دکھائے. ناظرین، بڑی آپ نے دیکھا دلچسپ گفتگو جاری ہے. مزید دیکھتے ہیں کہ عزیز صاحب جو ہیں ان کی فن کے حوالے سے اور کیا بات ہو سکتی ہے.